जाते हैं जब हम खुदा के कलाम से ढूंढते जाते हैं। और हमारा गोल और हमारी जिंदगी का मिशन भी यही है कि हमारी शेर, हमारा मिजाज, हमारी गुफ्तगू, हमारा उठना बैठना खुदा की मानद होता जाना चाहिए। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है। पौलुस रसूल फिलिपियों 3 बाब में कहता है, मैं उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे पकड़ा। उसका गोल का मकसद ये था कि मैं मसीह जैसा हो जाऊं। और आज खुदा का कलाम सुनने का मकसद, चर्चिस में खुदा के कलाम की मनादी करने का मकसद, कन्वेंशंस करने का मकसद, इबादत करने का मकसद सिर्फ एक ही है, हम खुदा की सुर पर दर्जा बदर्जा ढलते जाए, स्टेप बाय स्टेप हम खुदा जैसे होते चले जाए। आई एग्री, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, हमारे अंदर कमजोरियां, हमारे अंदर गलतियां, हमारे अंदर गुनाह है, हमारी जात में पेचीदगियां, लेकिन इन सब चीजों की एक ही कीमत थी और वो यीशु का लहू था। और वो लहू यीशु ने सलीब पर अदा कर दिया है और उसने कहा है तमाम हुआ। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, रोमी 8 बाब में लिखा हुआ, जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। इस बेबी को प्लीज मैनेज कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब कर। आप जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के पास आ गए तो आप गुनाहगार नहीं हैं, आप पर बीमारी नहीं है, आप पर लानतें नहीं है, आप पर परेशानियां नहीं है। लास्ट टाइम मैं परसों भाई आसिफ के पास बैठा हुआ था, मैं उनके साथ एक शेयर कर रहा था रेवलेशन दुआ में खुदा ने कुछ बता दिया कि जब हमें पता चल जाए, जब हमें इस बात का पता चल जाए कि ये जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, अगर इसमें खुदा की मर्जी नहीं है बल्कि इसमें सारी की सारी टोटली शैतान की तरफ से रेजिस्टेंस है, तो फिर आप क्या करेंगे? सीधी गले दुआ करोगे और यीशु के नाम में हुक्म देना शुरू करेंगे, कहेंगे शैतान दूर हो, निकल मेरी ज़िंदगी से, मेरी फैमिली से निकल, मेरी इस रुकावट से निकल, तेरी वजह से ये प्रॉब्लम है। जब आपको पता चल जाए कि आपके मसले को बिगाड़ने वाला फला फला आदमी है, तो क्या आप दूसरे पर अटैक करेंगे, क्या उस आदमी पर अटैक करेंगे जिसकी वजह से मसला बिगड़ा हुआ है? आप उसी से बात करेंगे ना जिससे मसला बिगाड़ा हुआ। इसलिए जरूरी है अंडरस्टैंड कीजिए, खुदा ने जब आदम को पैदा किया तो उसने पहला काम यह किया कि उसने उसको अपनी सूरत पर पैदा किया और दूसरी चीज की, उसे इख्तियार दिया, उसको एम्पावर किया, उसके पास पावर है, उसके पास इख्तियार है जैसा खुदा के पास इख्तियार है, और वही इख्तियार उसने मुझे और आपको दिया। और तीसरी चीज, खुदा ने उनको बरकत दी, The God has blessed them, खुदा ने बरकत दी है। और ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो फिर मेरी भाइयों मेरी बहनों याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में मौजूद की कमी नहीं है, आपकी जिंदगी में बरकत की कमी नहीं है। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड ये है, लोग मौजों की तलाश में चर्च टू चर्च, कन्वेंशन टू कन्वेंशन, पास्टर टू पास्टर मूव कर रहे हैं। ऐस चर्च के उधवा दूसरे चर्च के उधवा तीसरे चर्च के, ऐस पादी को आराम नहीं आया, दूसरे को छोड़ दूसरे को तीसरे पता लगा आगे हमारी जिंदगी में आराम से, हमारी जिंदगी में तसल्ली आ सके, हमारी जिंदगी में शिफा आ सके, हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मौजज़ात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौजज़ा अगर आज आपकी ज़िंदगी में तो कल को आपको फिर मौजज़े की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उस लेवल में आने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको मौजज़ों की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हर एक चीज़ बगैर मौजज़े के आपके पास हो। और आदम जब खुदा की हजूरी में था वो तो इस लेवल को एंजॉय कर रहा था। जब वो बाग़ अदन में था तो कलाम में लिखा है खुदा ने उनको बरकत दी और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आप पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब को घर जाके पूरा पढ़े, आपको वहां पर कहीं नहीं रहा आदम दुआ करते नजर नहीं आए, यीशु के नाम में मौजज़ा होता है, यीशु के नाम में बीमारी चली जाए, यीशु के नाम में घाटा चला जाए, यीशु के नाम में मुझे औलाद की बरकत मिल जाए, कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ एक काम हो रहा है, खुदा ठंडे वक्तों में आ रहा है और इब्राहिम के साथ बातें कर रहा है। हालेलुया। Why? Because there was a presence of God, क्योंकि वहां पर खुदा की हजूरी थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों अंडरस्टैंड कीजिए,
موت سے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر خدا کی پریزنس ہوتی ہے، جہاں پر خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ ابھی ورشپ سے پہلے میں ان کو ایک گواہی سنا رہا تھا، نامی محرم کے دن وہ بچی آئی تو انہوں نے مجھے کہا بھائی صاحب دعا کرو، یہ چیز حاضر نہیں ہوتی کہ کدی جینو پھاڑ دی، کدی لتا ماما مروڑ دی، کوئی حاضری کراؤ۔ میں کہ منو نہیں پتا حاضری کا، ویسے ایک پادری ہے گا حاضری والا، ہوں فون نہیں چھوڑا نہیں تو شاید وہ کرا دیتا۔ میرے کو حاضری نہیں ہوتی، لیکن میرے پاس یہ آ گئی ہے، اینو پانی پیا تو لے جائے سو جائے گی۔ اچھا وہ میرا منہ دیکھا، پادری نے دعا بھی نہیں کی تھی، ٹالتا پہ کچھ ویسے میں نیند میں تو رات 2 بجے تک آئے سب۔ اچھا وہ بچی کھا بھی نہیں تھی، میں نے کہا بوا جی کو کہا، میں نے کہا کوئی کھانے کی چیزیں، کہتی ہیں ایپل پڑا ہوا، سیب پڑا ہوا۔ میں نے کہا اسے سیب کھاؤ، میں نے کہا بیٹا یہ سیب کھاؤ، کہتی نہیں میرا گلا دباتی ہے۔ میں کہا یسوع کے نام میں نے انہیں حکم دے دیا ہے آپ کھائیں۔ اچھا اس نے پورا سیب کھا لیا۔ اچھا وہ جب سیب کھا لیا تو اس کے بعد پھر وہ گلا پھڑ لگ گیا، پھر وہ مروڑے کھانے لگ گیا، پھر وہ کبھی شور ڈالے میرے دل میں۔ میں نے کہا یہ میں نے پانی دے دیا آپ اسے پلائیں، اس کے بعد آپ لوگ گھر جا کے اسی سے سوئیں گے۔ آپ یقین جانیے گھر تک میں پھر لگتا پھر آ گئی، لیکن انہوں نے کہا فائز صاحب ہیلیلویا موزہ ہو گیا ہے، کوئی سو گئی۔ شیطان صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے اور وہ خدا کی پریزنس ہے۔ ہاؤ مچ پریزنس آف گاڈ از ان یور لائف، آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری کتنی ہے، اور جتنی آپ کی زندگی میں پریزنس ہوگی یو ول سی دی ریزلٹس، آپ کی زندگی میں ریزلٹس۔ خدا کے بیٹے یسوع کے اندر پریزنس کی کمی نہیں تھی کیونکہ وہ خود خدا تھا، اس لیے اس سے موت بھی ڈرتی تھی۔ موت نے زوراوروں کو بھی مانگا، بڑے بڑے زوراور بھی موت کے آگے ٹیک گئے، بڑے بڑے موت سے کرنے والے، ملک کو زندہ کرنے والے بھی جب ان پر موت آئی تو اٹھ نہیں سکے۔ لیکن اب یسوع کی بات کر رہا ہوں، وہ جنازے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے روک دو یہ جوان اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ وہ 4 دن کے مردہ لازر کے پاس جاتا ہے، اس کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے تو یہ روو نہیں، اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی مات۔ یہی کہہ رہا ہے نا، وہ نے کہنا ڈرو نہیں، اگو آنے نے 4 دن ہو گئے تو مرے ہوتے وہ بھی آتی ہوئی۔ تو یسوع نے کہا نہیں، موت اور زندگی میں ہوں۔ اور اس نے کہا تجھے کہاں رکھا ہے؟ جی اتنے قبر میں رکھا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا، اس نے کہا باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور کلام میں نے کہا، اس نے کہا لازر اٹھا، اور کلام کہتا ہے لازر کفن سمیت باہر آ گیا۔ ہاللیلویا۔ There was the presence of God، کیونکہ وہ خود خدا تھا۔ موت نے اس کا حکم مانگا، یار کی بیٹی کی باری، یار کے دوستوں نے آ کر کہا استاد کو تنگ نہ کر، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ لوکاس باپ پڑھے وہاں پہ کھائے، انہوں نے کہا تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے یہ بات سنی اور اس نے کہا خوف نہ کھا، فقط اعتقاد رکھ، تیری بیٹی مرتی نہیں بلکہ سوتی ہے۔ اور اس بچی کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں نیند سے جاگ جا، اور وہ جاگ گئی۔ ہاللیلویا۔ لیکن آج ہماری زندگی میں بھی یہی کچھ خدا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہی کچھ یسوع میری اور آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15واں باب اور اس کی 7 آیت کو پڑھیے، میرے ساتھ کھولیے، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں، غور کیجیے، اگر تم مجھ میں قائم رہو میری باتیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یسوع کہہ رہا ہے میری باتیں، اور یسوع کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ کلام۔ مکاشفہ میں لکھا اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی تھی اور اس 2 دھاری تلوار سے دشمن کو رزا رزا کرتے تھے۔ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ بند گودے گودے اور روح کو جدا کر دیتا ہے۔ عبرانیوں 4:12۔ یسوع صرف ایک بات کو فوکس کروا رہا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ کلام میں یہ لکھا ہے
تو آپ ابلیس کو اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ خدا نے موت نہیں بھیجی، یہ نافرمانی موت لے کر آئی ہے، اور نافرمانی کیا ہے؟ خدا کی بات نہ ماننا۔ اکثر لوگ کہنے لوگ کی کھادا ہے کی گناہ سی، میٹر یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا خدا نے کہا تھا نہیں کرنا اور اس نے کیا، یہ نافرمانی کی بات نہیں تھی مانی۔ لیکن یسوع اپنے شاگردوں کو کہہ رہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں، تو پھر جو چاہو گا، پھر میریکلز نہیں ہوں گے، بلکہ آپ میریکل تو میریکل آپ وہی الہی برکت کو انجوائے کریں گے جو آدم اور حوا انجوائے کر رہے تھے جب وہ باغ ایدن میں تھے۔ اس لیے بھی اس کلام کو اپنی زندگی میں بدلنا چاہیے۔ یہ کلام آپ کی ہڈیوں کی تازگی اور آپ کے نام کی صحت ہے۔ اور کلام کیا ہے؟ یسوع نے کیا بولا؟ خدا کا کلام اس سچویشن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب اس متی کے انجیل اس کے 4 باب میں لکھا ہے یسوع کو آزمانے آیا اور خدا نے کوئی ڈانگ لا کے نہیں اٹھایا۔ موسیٰ نے ڈانگ اٹھائی تھی 4 بجے تک مرضی لا کہ موت سے ہو جائے، تو یسوع کو تو ڈانگ بھی کوئی نہیں سی۔ لکھا ہے وہ صرف اپنے منہ سے کلام بول کر اس کو کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ ابلیس بھی اسے کلام سنا رہا ہے، وہ بھی کلام سے مقابلہ کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے یہ بھی لکھا ہے۔ How much you know about the will of God؟ آپ اپنی زندگی کے بارے میں خدا کی مرضی کو کتنا جانتے ہیں؟ یاد رکھیے خدا کے منصوبے آپ کی سرفرازی کے ہیں، آپ کی بحالی کے ہیں، آپ کی تندرستی کے ہیں۔ یوحنا کا 3 خط اس کی 2 آیت کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے جیسا تو روحانی ترقی کرتا ہے میں چاہتا ہوں تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے جیسا تو میرے ساتھ چل رہا ہے، میرے کلام کو لے کر چل رہا ہے، تو چرچ باقاعدگی سے آ رہا ہے، تو خدا کے ساتھ وفادار ہے، تو پھر میری بھی یہ خواہش ہے کہ تیرے پاس سب کچھ ہو اور تو تندرست رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلام میں لکھا ہے۔ یوحنا کا 3 خط مکاشفہ سے پیچھے کو ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کا 3 خط ہے اور اس کا ایک ہی باب اور اس کی 2 آیت میں یہ باتیں لکھی ہیں، یار میرے بیٹے جس سے تو روحانی ترقی کروا اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ میرے عزیزوں خدا کی مرضی آپ کی شفا میں ہے، خدا کی مرضی آپ کی سرفرازی میں ہے، خدا کی مرضی آپ کی برکت میں ہے، خدا کی مرضی آپ کی سرفرازی میں ہے۔ اور کچھ بیوہ مر جائے، وہ سائپرس کے ایوان مر جاتا، لیکن ایک اسے ایک ہی بات کہی تھی، اس نے کہا پہلے جو میں کہتا ہوں وہ کر، اور پھر تو اور تیرا بیٹا جیتے رہیں گے۔ وہ اس لیے جی رہے تھے حالانکہ پورے ملک میں کال تھا، بربادی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن وہ نہیں مرے کیونکہ ایلیا نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا پہلے میں جو کہتا ہوں وہ کر۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کو عمل درجہ دینا شروع کر دیں and whatever the God says to you، جو کچھ خدا آپ کو کہتا ہے آپ وہ کریں گے، تو پھر آپ پر بھی سمسون کی طرح خدا کا روح زور سے نازل ہوگا، اور پھر تو پرواہ نہیں 1000 بندہ ہٹے ہے کہ فوجیں آنی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں کلام کو پڑھتا ہوں، لکھا اس نے گدھے کی ہڈی سے 1000 بندے مار چھڑے، پڑھو ہم کو تیری ہڈی سے مارو ہم گدھے، 2 بھی نہیں مرنے، دل کرے 2 ہی تو قابو کر رہے حقیقت، لیکن اس کے اندر اس قدر سپر نیچرل پاور تھی۔ یہ فلموں کا بھی بات کی گل حقیقت، اور یہ کلام میں لکھی ہوئی بات ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ سچائی ہے، ایسا ہوا ہے۔ اس نے واقعی گدھے کی ہڈی سے، اور اس کی وجہ یہ تھی the presence of God، خدا کی حضوری اسے گھیر لیتی تھی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کی حضوری جب آپ کو گھیرتی ہے تو پھر آپ کی زندگی میں بھی خدا عجیب کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے خدا نے آدم کی غلطی کی وجہ سے عدن سے تو نکالا تھا، اس پر لعنت تو اس کی غلطی کی وجہ سے ہے، لیکن خدا نے اس لعنت کو اپنی لعنت نہیں چھوڑا، بلکہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس لعنت کا علاج کیا۔ اگر آپ کہیں کہ میں باپ دادا سے گناہ گار،
میری سرزش میں خون میں گناہ، تو پھر اس خون کا علاج، اس گناہ کا علاج خدا کا بیٹا یسوع ہے. کیونکہ غلطیوں 3 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے خود ہماری لعنتیں اپنے اوپر لے لی. یسوع نے آپ سب کے گناہ، آپ سب کی لعنتیں، آپ سب کی بیماریاں اپنے اوپر لے لی ہیں. اور جب اسے اپنے اوپر لعنتیں لے لی ہیں تو پھر اب آپ پر سزا کا حکم نہیں رہا، بلکہ آپ نجات یافتہ ہیں، اب آپ چھڑائے ہوئے ہیں، اب آپ بابرکت ہیں، اور اب آپ آتا آپ فاتح. اور یہ پتہ اس وقت آئے گی جب آپ شفا مردہ ہیں، جب آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں عمل کر جاتے ہیں. برکت وہیں پر آ کر مس ہوتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں. موت سے وہیں پر آ کے رک جاتے ہیں، گھاٹے وہیں پر شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر خدا کے کلام کی نافرمانی آ جاتی ہے. یشوع کو خدا نے یہ راز کی بات بتائی تھی. یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب میں لکھا، خدا نے یشوع سے کلام کیا، اس سے کہا میرا بندہ موسیٰ سو گیا. یہ بات مجھے بڑی ہٹ کرتی ہے. پوری بائبل کو پڑھیں، کہیں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ، لیکن موسیٰ واحد شخص ہے جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے میرا بندہ، میں سوات. آئی جنہیں مرضی آ کے میں خدا دا خادم ہوں، میں خدا دا، لیکن وہ نے آخر تو خادم ہے تو پھر کوئی حد ہے. یہ جنہوں مرضی آخو میں خدا دا خادم، میں خدا دا نال چل، لیکن کیا خدا بھی آپ کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے؟ بائبل میں صرف ایک ہی شخص ہے اور اس کا نام موسیٰ ہے. خدا کہہ رہا ہے میرا بندہ موسیٰ. اور خدا یشوع سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے میری بندہ موسیٰ کی جگہ کھڑا ہونا ہے اور تو نے بھی میرے ہی خادم بننا ہے اور میں بھی تجھے اپنے خادم کے نام سے پکاروں تو تجھے یہ 3 کام کرنے ہیں. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہٹنے نہ پائے. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے منہ کی بات ہے. خدا کہہ رہا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہٹنے نہ پائے، تجھے دن رات اس کا دھیان رہے تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو اس پر احتیاط سے عمل کر سکے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک نقطہ بھی مس نہ کریں. آئی نقطہ کی پوری لینا کھا جانے ہیں نہیں. کتنی باتیں آپ کی زندگی میں جو آپ کو پتا اور آپ نہیں کرتے، لیکن خدا یشوع کو برکت کا راز کیا بتا رہا ہے؟ تو احتیاط سے اس پر عمل کر. احتیاط مطلب اتنی ضروری ہے کہ جیسا آٹے سے اور آٹے کو چھاننی میں چھانا جاتا ہے اور ایک ذرا بھی گندگی کا برداشت نہیں کیا جاتا، اسی طرح خدا کہہ رہا ہے اس قدر باریکی کے ساتھ تو نے کلام پر توجہ کرنی، تو نے ایک ایک چیز کو پورا کرنا ہے. اور جب تو ایک ایک چیز کو پورا کرے گا تو پھر تیرا خدا بھی کبھی تجھے کہیں مار نہیں کھانے دے گا. اور کلام کہتا ہے یشوع نے کس جنگیں لڑی اور وہ ایک جنگ بھی نہیں ہارا. ہاللیلویا. آج ہم جنگیں ہارے، آج ہم مار کھا، آج ہم ڈسٹرب، آج ہماری زندگی میں ایک معجزہ ہوتا ہے اور اگلے دن اسی شکر گزاری دیکھ دیتے ہیں سارے چیزوں کو جلا کے کھوا کے. آج یہ شکر گزاری دیکھ موقع دن نال ہی فون آ جاتا ہے ایک اور پریشانی پڑ گئی ہے، پھر فون آ جاتا بھائی سب دعا کرو تو شکر گزاری ہو گئی ہے. اب وہیں پھر بڑی شکر گزاری دیں گے لیکن دعا کرو بھی ٹل جائے. ایسے کیوں ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ وہی مس کر، ہم خدا کو ہر دفعہ مس کر جاتے. خادم کی بات مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا آج کے ایمانداروں کی مثال ایسی ہے کہ وہ بس کے اگلے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں اور پچھلے گیٹ سے اتر جاتے ہیں. مطلب بڑے شوق سے توبہ کریں گے، پانی کا بپتسمہ لیں گے، مخصوص ہوں گے، آئی خدا کی خدمت کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ انہیں گلی محلے میں پھرتے ہوئے دیکھیں گے اور کہیں گے نہیں اور خدا تو دور ہو گئے. ایسے نہ کیجیے. جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر مسیح کے بدن کی بےعزتی ہوتی ہے. آج لوگ کتاب مقدس کے بارے میں اور یسوع کے بارے میں شک کرتے ہیں. آج لوگ خادموں کی دعاؤں پر اتنا یقین نہیں کرتے جنہیں ملنگا کے کرتے. اور اس رانے تھلے 10-10 20 ہزار روپیہ لگا کے بابا جی دعا کرو، لیکن چرچ میں کوئی 100 روپیہ پانے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ they don't believe it. انسان جس پر ایمان رکھتا ہے وہ اسی پر چلتا ہے. ہم جس پر یقین رکھتے ہیں وہ اسی کے لیے کچھ کرتے ہیں.
میں جس چیز سے پیار کرتا ہوں میں اس کے لیے سب سے زیادہ کچھ کروں گا، اور جس سے میری محبت کم ہے اس کے لیے میں کچھ کم کروں گا۔ ایک سادہ مثال، آپ جس مہمان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ اس کے لیے بہترین کھانا بنائیں، اچھا یہ جڑا کوئی ایویں چاہ پیا کے لگا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ حقیقت ہے، یہ زندگی کی مثال۔ اس لیے پلیز، خدا کہیں بھی کمزور نہیں ہے، خدا کہیں بھی گمراہ نہیں ہے، خدا کو کہیں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں خدا کی ذات میں ہیں تو اگر آپ اس کی ذات میں آگے تو آپ کے اندر بھی یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے پلیز ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے اور یشوع کی طرح اپنا دھیان، اپنی قوت، اپنی انرجی خدا کے کلام پر لگا دیا۔ لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں یا 11ویں سورہ میں چیک کر دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک شرح کا عالم یسوع کی آگے آزمائش کر رہا ہے اور لکھا ہے اس نے یسوع سے سوال کیا، حکموں میں سے سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ حکموں میں سے سب سے بڑا حکم؟ تو یسوع نے اسے کیا کہا؟ اس نے کہا تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ یہی حکموں میں سے سب سے بڑا حکم۔ نہیں تو متی 22 باب اور 37 پڑھ لیجیے گا، وہاں پر بھی ضرورت ہے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لیجیے۔ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کون ہے؟ اور جو چیز آپ کے لیے اہم ہے وہی آپ کی برکت ہے اور وہی آپ کی برکت۔ آپ کا بت ہے وہی آپ کا خدا ہے۔ یاد رکھیے، خالی بت پرستی یہ نہیں ہے کسی کو اسٹیچو رکھ لیا ہے یا اس کو دیوا بال کے دیوے بال رہے ہیں، نہیں، بلکہ جس چیز کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ لائک کرتے ہیں، جس سے آپ دن رات اسٹرگل ہے، وہی آپ کو، اور یہ بت آپ کی برکت کو روک دیتے ہیں۔ مثال پہلا باب اور اس کی 28 اور 29 آیت کے 1 منٹ کے لیے پڑھیں۔ اور 29 آیت لکھا ہے، اس لیے انہوں نے علم سے عداوت رکھی، اس لیے انہوں نے اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ یہ خدا کر رہا ہے باتیں ان لوگوں کے بارے میں جو ہلاک ہو رہے ہیں، جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ خدا کہہ رہے ہیں کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ انہوں نے علم سے عداوت رکھی، خدا کے خوف کو اختیار نہ کیا، انہوں نے میری مشورت کی بے قدری کی۔ خدا کہہ رہا ہے اگر میں نے انہیں کو مشورہ دیا تو انہوں نے قدر نہ کی اور میری ملامت کو حقیر جانا۔ اگر میں نے کسی غلط بات پہ انہیں ڈانٹا، میں نے تنبیہ کی تو انہیں غصہ کیا، حقیر جانا، تو پھر رزلٹس کیا آیا؟ 31ویں آیت میں لکھا ہے بس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے۔ پھر خدا کہہ رہا ہے پھر وہ اپنی کاموں سے، اپنی ہی ایکٹیویٹی سے، اپنے ہی زور اور اپنی ہی محنت سے کچھ کریں، اور پھر کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا آئے گا؟ کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی، کیونکہ یہ لوگ خدا کے نزدیک نادان ہیں اور وہ ان کی برگشتگی، ان کی نافرمانی ان کو قتل کرے گی، اور احمقوں کی فارغ ابدالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن آگے لکھا ہے لیکن جو میری سنتا ہے، 30ویں آیت میں لکھا ہے جو میری سنتا ہے، جو خدا کی آواز کو سنتا ہے وہ محفوظ رہے گا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ مصیبت بھی آئی ہوئے گی تو پھر بھی تسلی سے رہے گا۔ اس کی بڑی وجہ زبور 112 ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہا۔ وہ بری خبر سن کے نہیں ڈرے، اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا خدا اس کی صف اور اس کی چلا ہے۔ زبور کان میں ایویں نہیں لکھا
وہ ایسے نہیں کہہ رہا کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا، اس کے ارد گرد 1000 گر جائیں گے، اس کے دانے ہاتھ 10,000 گر جائیں گے، لیکن اسے کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کوئی سپر مین ہے؟ اس نے کون سی چیز پہن لی؟ انہیں کہیں بلٹ پروف جیکٹ پا لی. اس کا جواب زبور 34 اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، خدا سے ڈرو کیونکہ خدا سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے. جب آپ کی زندگی میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو پھر خدا آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے، آپ خدا کو دیکھ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے کے سامنے خدا بخاؤ کہ میں نہ دکھا سکتا، لیکن آپ اپنے فیلنگ سے، اپنے تجربہ سے، اپنی زندگی میں واقعات سے کئی ایسی جگہوں پر محسوس کریں گے، فیل کریں گے کہ خدا ہے. میں بہن کریم کے گھر بیٹھا ہوں، میں نے کہہ رہا تھا جس طرح جراثیم ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، کرونا وائرس کو دکھاؤ کوئی پھاڑ کے دسو جی کرونا میں پھڑیا ہے، نہیں پھاڑ سکتے کیونکہ ہماری آنکھ میں یہ کیپیسٹی نہیں کہ ہم اسے دیکھ سکتے. کوئی جراثیم پھاڑ کے بکھاؤ، کوئی ڈی این اے بکھاؤ، نہیں. اسی طرح ہم خدا کو بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ خدا کو دیکھنے کے لیے پاک آنکھیں چاہیے. لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیول پر اترنا ہے. جس طرح جراثیم کو دیکھنے کے لیے اسپیشل ایکوپمنٹ یوز کیا جاتا ہے، مائکروسکوپ یوز کی جاتی ہے، ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مشینوں میں سے گزارا جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے ٹیسٹ میں رپورٹ آ گئی ہے منو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، ڈاکٹر نے دسیا کہ کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے دسیا گلٹیاں نے. کس طرح پتہ چلا؟ ٹیسٹ ہوا جی، رپورٹ آ گئی. اسی طرح اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو اس کی راست بازی کو پہننا ہے. اور جب آپ پہنیں گے تو کلام کہہ رہے لیکن جو نہیں سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آپ خود سے نہ ڈر کر اطمینان سے رہے گا. میرے عزیزو حقیقی سکون آپ کو خدا کی ذات دے سکتی ہے، اور خدا کا سکون اسی وقت آپ کی زندگی میں آپ کے راج کرے گا جب آپ کے چوگرد خدا کے فرشتے خیمہ زن ہوں گے، جب خدا کی قدرت آپ کو گھیر لے گی. اگر اس بات کا تجربہ کرنا ہے تو پھر گنتی کی کتاب کو ضرور پڑھی ہے. وہاں پر لکھا ہے قوم بنی اسرائیل 40 سال، ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، بلکہ 40 سال 40 سال بچے جوان ہو گئے، انہوں نے بچے پیدا ہو کے وہ بھی جوان ہو جاتے تھے. نہیں تو 20 سال کا بیاہ کر دو، ایسے ہی ہے. سال بعد بیٹی ہوگا وہی 19 سال کا ہو جائے گا، دل کرے ہوتی منگنی کی ہوئے گئے. ہمارے کلچر میں یہ رواج ہے چھوٹی عمر میں شادی کرنا. تو دوسری جنریشن بڑی ہوگی لیکن دوسری جنریشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا، کوئی نوکری تو نہیں جاتا. سوتے صرف صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، روٹی کٹھی کر کے لے کے آتے ہیں، یہ شکار کر کے لے آتے ہیں. اور کلام میں لکھا نہ ان کے کپڑے پھٹے تن سے اور نہ ان کے پاؤں سوجے، نہ ان کی جوتی ٹوٹی. وہاں نہ انہوں نے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، نہ کبھی انہوں نے پریشانی پائی سب ایت کی ڈائری کی ہندی بل کو اتار دیا، نہ روٹی کھوانے ہی میں بل دے دیتا ہے تاکہ پارکنگ میں ایت کی نہیں بلا دیں. کسی چیز کی کمی نہیں تھی. Why? Because the presence of the God was there. خدا کی حضوری ان کو گھیرے ہوئے تھی. اور آج بھی آج چیلنج ہے، میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، اگر خدا کی حضوری نے آپ کو کور کر دیا you will see the blessing. آپ کو اس بات کی فکر نہیں پڑے گی کتوں آئے گی، کون لائے گا اور کیسے لائے گا، بلکہ خدا پہلے آپ کے دروازے پر آپ کی برکت کو نوک بھی کرے گا and he will provide you. کیونکہ اس کا نام یہوہ جیرہ ہے. ابراہیم خدا کے بارے میں جانتا تھا، اس کا بیٹا خدا کے بارے میں نہیں تھا جانتا، لیکن ابراہیم جانتا تھا. اس کے بیٹے نے ابراہیم سے ایک ہی سوال کیا تھا، باپ لکڑیاں بھی ہیں، رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، لیکن بڑا کہاں پر؟ اور باپ خدا کے بارے میں جانتا تھا اور باپ نے ایک ہی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا بیٹا بڑا خدا مہیا کرے گا. ہاللیلویا. اور کی تھی تھوڑی جیب چ کرایا نہیں، میں کہا لاہور چلیے.
تو آپ پہلی گل یہی کریں کہ بھائی صاحب میرے کو تو کرایہ کوئی نہیں، تو ہی دے دو گے، تو کوئی پاری کہ میرے کو کوئی نہیں، چلو لاہور سے آ دینا، تو آپ نے کہ پاسٹر بے وقوف۔ ہم دنیا کے نزدیک بے وقوف ہیں، کیونکہ سلیب کا پیغام میرے بھائیوں میری بہنوں ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ جو میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں شاید بہت ساروں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن کلام کہہ رہا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو ابراہیم کے نام اپنی باڈی کو، اپنے منہ کو، اپنی زبان کو ٹیون کرنا ہے اور اپنے آپ کو سکھانا ہے، ورنہ خدا مہیا کرے۔ جب آپ کی جیبیں خالی، جب آپ کے گھر کا کچن میں آٹا نہ ہو، جب آپ کے پاس جاب نہ ہو، جب آپ کی زندگی میں مشکلیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہوں، تو اس وقت بھی آپ کے لبوں پر اگر خدا کی شکر گزاری ہے تو that's the peace of God، یہ خدا کا اطمینان ہے، اور یہ خدا کا اطمینان آپ کی زندگی میں معجزات پرفیکٹ کرتا ہے۔ پلیز کلام ہمیں سکھاتا ہے کمزور کہے میں زوراور ہوں، کمزور کہے میں زوراور ہوں، خدا بے وقوف ہے۔ یعنی دوسرا باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے کمزور کہے میں زوراور ہوں۔ ایک بندہ منجیدے پہ آیا ہے، وہ ایک طاقت ہی نہیں، خون کی کمی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ٹرپل لگنگیاں خون کی ہیں، ایک اور پھر نہیں سکتا، اور انہوں نے آگے کہا اور خدا کہہ رہا ہے زوراور ہے، انہوں نے کہا بھائی صاحب میرے کو نہیں لیا چاہتے یہاں، اور یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان سے چلے۔ پلیز، ایمان پہاڑوں کو میدان کرتا ہے، ایمان اندیکھی ہوئی چیزوں کا نام ہے۔ عبرانی 11ویں باب میں ایمان کا ڈیفینیشن یہ ہے، ایمان امید کی اور اندیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کی زندگی میں معجزے بھی ہیں، گواہیاں بھی اور برکت بھی۔ یہ ایمان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اس کے کلام کو پڑھیں، جب آپ ڈاکٹرز کی رپورٹوں کو پڑھیں گے، جب آپ دنیا کی باتوں کو سنیں گے، ٹیلی ویژن پر یہ خبریں سنیں گے، پھر نہیں آئے گا ایمان۔ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اس کلام کو پڑھیں گے کہ وہ خدا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ خدا جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، وہ خدا جو لا علاجوں کا علاج کرتا ہے، وہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو کہہ رہا ہے میں کل آج بلکہ اب تک یکساں ہوں، وہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور میرے اسی سے یہ خدا معجزے کر رہا ہے اور یہ کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کی زندگی میں کر رہا ہے جو واقعی اپنی آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ اپنے خدا کے کلام پر چل رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس کے پلیز اگر آپ کو کسی بات کی معلومات ہے، نالج ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میری نافرمانی ہے مجھے خدا کی حضوری سے دور دھکیل دیا، تو پھر خدا نے آپ کو نہیں بلایا، خدا مت سمجھیے بلکہ اس نافرمانی کو زندگی سے جدا کیجیے اور تمہارا خدا کی پریزنس میں آ جائے، آپ خدا کو کھیل۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنے پیروں میں کھڑے ہو کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ پلیز اگر آج کلام سنتے ہوئے آپ کے دل میں یہ بات آئی، اس بات نے آپ کو جگایا ہے کہ میری نافرمانی نے مجھے خدا سے دور نکال دیا ہے، میری برکت کو روک دیا، گناہ اور بیماری کے دروازے کھل گئے، شیطان کو موقع مل گیا، تو پلیز آج اسے اپنی زندگی سے نکالیے۔ یونا کی طرح سوتے نہ رہو، تو سارے دعا کر رہے ہیں اس اداس۔ یونا کی کتاب اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے یونا سو رہا تھا اور دوسرے دعا کرے گا، اور نیچے کسی نے جا کر کہا یار اہی مر چلے ہیں، کشتی کا سامان سٹ کے پاگل ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہی، اور تو آرام سے سو رہا ہے، تو بھی کس خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کے آگے فریاد کر۔ تو اس نے کہا میں عبرانی ہوں اور میں خدا سے بھاگا ہوں، منو سٹو جانا بچ جاتی۔ یہ حقیقت ہے، ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے میری زندگی میں سختی کہاں پر ہے۔ ایک خادم کی ایک گواہی میں سن رہا تھا،
افریقہ سے حبشی سے بڑا غریب سے تو دوڑ لا کے امریکہ گیا تو ایک بہت بڑا آدم تھا اس کے پاس رہا. اس نے کہا بھائی صاحب میں چاہنا کہ مینوں اتنے گھر مل جائے تو میں اتنی خدمت کرا کلام کے میں اتنے بھی سنانے اتنے ذرا زیادہ مزہ آتا ہے لوگ خوشیاں کلام سنتے ہدیہ بھی اچھا کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ایک گھر خرید دیتا ہوں. پہلا گھر دیکھا وہ کہتے اتنا خوبصورت گھر کہ میرے زندگی میں کبھی نہیں. میری بیوی اور جیسے ہم دروازے سے انٹر ہوئے کہیں غیر زبانہ بولنے لگے ہاللویا رب بابا او خدا مند تیرا شکر کار کر کے ہم نے چارے کمرے سارے مل گئے. تو بھائی صاحب نے کہا ادو بھی ایک اور خوبصورت کار ہے اور ادو اچھی سوسائٹی سے. میری بیوی تے اور اچھی اچھی دعا کرے اور شور پائیے او خدا مند تو ایڈا سونا من ہے یہ لکھا ہے کروڑا نہ بھی لے کے دیں دیں. ہم اس میں چلے گئے اتنے سوئمنگ پول میں گاڑیوں کے لیے رکھنے کے لیے 2-3 پارکنگ آگے پیچھے باتھ روم بیٹھے خوبصورت کر اتنے سو جائیے بیڈ روم کی تو گالی تو ہوتی ہے. ہم نے کہا سی فوراً انہوں نے بھائی صاحب نے کہا آج ہو جائے کوئی ہفتے کے بعد پتہ مل جائے گا کیونکہ بائک میں آنے کے وہاں پر آپ کو بیڈ بھی ہر چیز کوئی چیز آپ کو خریدنی نہیں پڑتی اس کے اندر واشنگ مشین فریزی ہر چیز کی انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہفتے بعد ہی آج تھے صبح میں. انہوں نے کہا آپ کا رنگ روم آپ کی مرضی کا کروا دیتے ہیں یہ رنگ پرانا ہو رنگ یہی اچھا ہے آج ایسے تھے صبح میں. رات کو ہم سوئے رات کو 2 بجے کسی نے مجھے کہا میں اٹھا کے آپ کے سامنے سفید کپڑے پہنے اس نے کہا بات سن میں یسوع میں نے یسوع نے شیطان دور ہو یسوع کے نام میں تجھے باندھ دیتا ہوں نکل یہاں سے تو دھوکہ میں نہیں کھڑا ہے. میں کہا تیری مرضی کا زمانہ بول میں یسوع ہوں نے تجھے جگانا ہے. میں کو 10 منٹ میں چھٹی لائی بڑا ضرور تھا نہیں گیا پھر آپ کے ہاں خدا مت اس نے کہا تو یہاں سے نہیں گیا اور واپس افریقہ نہیں آیا تو یہاں پر ساتھ چلا. اگر میں اپنی بیوی کو تجھے کمرے جو سوتی سے بنو جگہ گل سن آگے کی ہمیں تنگ کرنا بچا کر میں نے گل سن خدا مت ہے وہ کہہ دیا ہمیں تیرے خواب آیا خدا کتوں ہے خدا سے آ گیا دادی کار ملے نہیں خدا کہہ رہا ہوں نس تو میں نہ سڑ لگا آگے تو پیار نہ میں نہیں جانا کہنا میں اسے ٹائم میں نے بیگ پیک کیا رات بس ہوئی نیو یارک ایئرپورٹ پہ آیا وہاں پر ارجنٹ ٹکٹ لی اور افریقہ آ کے بیٹھ گیا. میرے چرچ میں 200 لوگ اکٹھے نہیں تھے ہوتے. میں نے خدا سے معافی مانگی میں نے کہا خدا مجھے زندگی بڑی عزیز ہے تو وہ کہنا میں کروں گا لیکن جب مجھے روٹی نہیں پوری مجھے روٹی دے دو. کہتا اگلے دن ہی خدا مجھ کو ظاہر ہوا اس نے کہا کیونکہ تم نے میری بات مانی ہے اس لیے اب میں تجھے دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں اور تجھے برکت پہ برکت دوں گا. یہ حوالہ خدا نے میرے ساتھ بولا اور کہتا ہے اس کے بعد 10 سال کے اندر پورے نائجیریا میں ہم نے 300 چرچ کھولے. آج جب میں گاڑی کے لیے کسی کو کہتا ہوں تو میرا نوکر پوچھتا ہے پیسہ گاڑی کڑی کری ہے اتنی گاڑی 4 یونیورسٹی میں ایک عبادت کے اندر 2-2-2.5 لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور صرف ایک ہی وجہ تھی وہ رات تھی جس رات یسوع نے مجھے آ کر کہا تو امریکہ نہیں تیری خدمت افریقہ میں ہے. ہاللویا. پلیز اپنے خدا کی بات مانیے اپنی جسم کی اور اپنے گوشت کی بات نہ مانیے. یہ جسم بڑا بے وفا ہے ہو سکتا ہے یہ جسم آپ کو کہ خدا نے دے کے کی کرنا ہے خدا نے چل کے کی پڑنا اور یہ اگر آپ دھوکہ کھا گئے تو اس خادم کی طرح بہت بڑی برکت مس کر سکتے. اس لیے پلیز اس دھوکے سے نکلیے گا اور وہ کیجیے جو خدا کہتا ہے آپ کی زندگی میں نظر آئے. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے دعا کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تیرا شکر تیرا شکر او رابا کھالا لا شدارا رابا بابا بارا سدارا بابا بابا دارا. آئیے آج توبہ کیجیے
इस खादम की तरह भागिए उन चीज़ों से जो आपको और आपके खुदा को आपसे दूर लेकर जा रही है। यीशु के नाम में खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आप अपने बेटे और बेटियों पर वो चीज़ें खोल, वो नाफरमानियाँ खोल,